नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज मौजू है पाइल्स, बवासीर। बवासीर को दो अक़साम में बयान किया जाता है। एक तो खूनी होती है कि जिसमें मस्से बनते हैं और मस्सों से खून निकलता है, और एक होती है बादी के उसमें से खून नहीं रसते। इनका इलाज तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसे किया जाए, और ये कि इंतहाई कामयाब तरीन इलाज है। आम तौर पे पाइल्स का इलाज मौजूद नहीं है, उसको सर्जरी कराई जाती है। सर्जरी के बाद अक्सर को फ़ायदा होता है, और अगर सर्जरी करने वाला कोई माहिर शख्स है तो फिर वो जो एनल जो इलाका है जहाँ ये मस्से होते हैं, जहाँ से खून रिसता है, उसमें एक मसला पैदा होता है ऑपरेशन के बाद कि बाज़ औक़ात वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो इसलिए सर्जन का एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि तिब नबवी में इससे कैसे इलाज किया जाए, और फिर ये भी होगा कि इसकी वजूहात आखिर क्या हैं। तिब नबवी में बहुत सी अद्वियात का तज़किरा है, तकरीबन 100 के करीब ऐसी अद्वियात हैं। 97 से 100 अद्वियात ऐसी हैं जो आम तौर पे हम किसी को ग़िज़ा में लेते हैं, किसी को हम गंदम या जनास में लेते हैं, और बहुत से फलों में शामिल हैं, और बहुत सी मेवों में शामिल हैं, और कुछ जड़ी बूटियों से ताल्लुक़ रखती हैं। हम बात करते हैं कि जैसे आज हमारा मौजू पाइल्स है, मौजू है बवासीर, खूनी या बादी जो भी है। इसमें चूँकि एक वजह तो ये होती है कि मुस्तकिल कब्ज़ रहने वाले वो अफराद ख़ास तौर से, या वो बच्चे जो कब्ज़ के लिए एक ताकत इस्तेमाल करके अपने फुज़ले को ख़ारिज करने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ से ख़ारिज होता है वहाँ पर ज़ोर पड़ने से कुछ जो वरीदें हैं वो फैल जाती हैं, और इस तरह से वो मस्सों का रूप इख्तियार कर लेती हैं। उन्हें ख़त्म करने के लिए हदीस मुबारक में जो भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, इंजीर का तज़किरा किया गया है। अब पाइल्स को ख़त्म करने वाली कई जड़ी बूटियाँ और भी हैं, कई पौधे और हैं, और कई फ्रूट्स ऐसे हैं जो फ़ायदा देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जितने हम दीगर जड़ी बूटियाँ या पौधे इस्तेमाल करते हैं, उनकी बनिस्बत जैसे ही इंजीर दी जाती है, अचानक चंद दिनों के बाद मरीज़ का मामला हल हो जाता है। अब इंजीर को पसंद फरमाया गया, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, इसकी वजह आज हमने क्या दरियाफ़्त की, और फिर इंजीर कैसे इस्तेमाल करनी है। पाइल्स की दीगर वजूहात भी हैं, किसी इंसान का वज़न ज़्यादा है और बैठने का काम उसका ज़्यादा है, तो इस बेचारे को भी पाइल्स का, बवासीर का शिकार ये हो सकता है। इसी तरह किसी शख्स की सेहत अच्छी है, वज़न भी कम है, लेकिन चलना फिरना उसका कम होता है, और वो ऑफिस में, दफातर में बैठने का काम ज़्यादा है। ऐसे शख्स को, सबको नहीं लेकिन इनमें से चंद को ये मसला आ सकता है, ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मामला भी साथ साथ है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि तमाम अद्वियात के साथ साथ आप इंजीर का भी इस्तेमाल करें, और इंजीर के साथ साथ नमाज का इस्तेमाल करें। नमाज को अल्लाह ताला की इबादत है, लेकिन अगर आप नवाफिल पढ़ें इस नीयत से कि अल्लाह ताला से आप ये दुआ करें नमाज के दौरान कि इस नमाज की एक्सरसाइज की बरकत से मेरे इस मसले को हल कर दिया जाए। लेट जाने के लिए कहा जाता है कि लेट जाए, इंसान आराम कर ले, सो जाए। तो नमाज में इतने शदीद मर्ज़ में उनको शिफा हासिल हुई। तो पाइल्स का ताल्लुक़ इन चीज़ों से है कि उसमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर की जाती है, ताकि इंसान के जिस्म के अंदर मूवमेंट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, और उसके कहीं भी टिश्यूज़ में, उसके मसल्स में, उसके खून की वरीदों में कोई ख़राबी पैदा हुई है तो नमाज की एक्सरसाइज के ज़रिए उसको बेहतर किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से इंजीर से भरा हुआ थाल आया। उन्होंने फरमाया, सहाबा कराम को फरमाया कि खाओ। हमने उसमें से खाया, और फिर इरशाद हुआ, अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है, तो मैं कहूँगा कि वो फल यही है, और ये बिलाशुबा जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ कि ये बवासीर को ख़त्म कर देती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा ऐलान फरमा रहे हैं कि अगर पाइल्स है, बवासीर है, तो इंजीर खाओ कि इंजीर पाइल्स को ख़त्म कर देती है। पाइल्स में सबसे बड़ा मसला हमारे साथ दो हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला है कि
خون رس رہا ہے، خون کو کیسے روکا جائے؟ تو انجیر کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ انجیر کھانے میں عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں اگر قبض وغیرہ ہے اور گیسز ہیں تو انجیر اس کو ختم کرتی ہے۔ تو ایک انسان کے ذہن میں یقیناً یہ بات آئے گی کہ انجیر کا تعلق تو کانسٹیپیشن، ڈی کانسٹیپینٹ ہے، قبض کو ختم کر رہی ہے، پائل سے رسنے والا خون یہ کیسے روکے گی؟ لیکن جب انجیر دی جاتی ہے تو سب سے پہلا کام جو قبض کے ختم ہونے سے بھی پہلے ہوتا ہے کہ بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ تو اس پر پھر تحقیق ہوئی، اور ہمارے جسم میں جب بھی کسی حصے سے خون رستا ہے تو وہ انزائم جو ہمارے جسم میں خون کے بہنے کو روکتا ہے اسے کہتے ہیں وٹامن کے۔ جس شخص میں وٹامن کے کی کمی ہوگی وہ اس کا خون بند نہیں ہوگا، رستا رہے گا۔ پائلز کے بواسیر کے مسوں سے جب خون رستا ہے تو وہ ایلیمنٹ ہمارے جسم کا، وہ ہمارے کیمسٹری میں شامل وہ جوز جو عام طور پہ کہیں سے بھی خون بہہ جائے، کٹ لگ جائے، خون بہتا ہے، تو وٹامن کے دراصل ہمارے جسم میں ہوتا ہے جو بڑی آنت میں مختلف بیکٹیریا اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، بناتے ہیں، خون میں شامل کرتے ہیں۔ وٹامن کے ضروری ہے۔ اب دیکھیے انجیر وٹامن کے سے بھرا ہوا ہے۔ وٹامن کے کی موجودگی کی وجہ سے پائل سے آنے والا خون رک جاتا ہے۔ انجیر چونکہ اس وقت بھی کام کرتی ہے جب آنتوں میں فضلہ بھرا ہوا ہے اور کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے۔ انجیر کے دانے جسم میں موجود جو موئسچر ہے، جو رطوبات ہیں، ان میں جا کر پھول جاتے ہیں، تیزابوں میں جا کر ان کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آنتوں کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا ایک تھال آیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر ارشاد ہوا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ پھل ہے۔ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ذہبی، کنز العمال، الجوزی، ابو نعیم، بہت ساری احادیث مبارکہ میں یہ تذکرہ ہے۔ اب ہم نے یہاں دیکھا، ایک بار پھر آپ نے خاص طور سے جو میرے طالب علم ہیں، میرے جو کلاسز اس وقت لے رہے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھیں کہ طب نبوی میں ایسا نہیں لگ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوں اور ساتھ ساتھ وہ شک میں بھی ہوں کہ پتہ نہیں یہ میں کہہ تو رہا ہوں۔ جیسے عام سائنسدان ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز بتاتے بھی ہیں لیکن بڑے محتاط انداز میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محتاط نہیں ہے طب نبوی میں۔ آپ ایک بہت بڑا سائنسی اعلان فرما رہے ہیں کہ پائلز کو ختم کر دے گی، جوڑوں کے درد میں مفید ہوگی، یعنی دیگر ادویات کے ساتھ اس کو دیا جائے تو چھوٹے انگلیوں میں جو درد ہوتے ہیں یہ ان کو بہتر کر دیتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ آپ پرہیز پہ بھی زور دیتے ہیں، ایک اور چند احادیث میں طب نبوی کے ایک اور چیپٹر میں آپ کہتے ہیں کہ چند غذاؤں کا بھی استعمال کیا جائے، کچھ غذاؤں سے پرہیز کر لیا جائے۔ ابن سینا کی یہ خوبی تھی کہ ان کے تمام پوری میڈیکل سائنس ابن سینا کی طب نبوی کے نسخوں پر مشتمل تھی۔ معاف کیجیے گا، ابن سینا کا ایک نسخہ ملاحظہ فرمائیے جس میں انہوں نے پائلز کو ختم کرنے کے بارے میں یہ دو اجزاء کو ملا کر ایک نسخہ تیار کیا ہے۔ اس میں انجیر اور خالص سرکہ شامل ہیں۔ انجیر 3 عدد اور سرکہ 1 کپ۔ 3 انجیر رات کے وقت بھگو دیجیے خالص سرکے میں۔ رات بھر سے مراد ہے کہ کم از کم 7-8 گھنٹے یا 7 گھنٹے یہ انجیر اس سرکے میں بھیگی رہے۔ کب ذرا بڑا ہونا چاہیے کیونکہ انجیر پھول کر اپنے سائز پر واپس آ جاتی ہے، وہ بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نرم ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ جتنا اس کو ڈرائی کیا گیا تھا وہ دوبارہ سے موئسچر لے کر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ بڑی بڑی انجیر صبح آپ کو ملے گی، اور یہ خاص طور سے سرکے میں رکھنے سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ نرم ہوگی بہت، تو وہ حضرات جنہیں مسئلہ ہے کہ وہ چبا نہیں سکتے انجیر کے دانوں کو، ان کے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے صبح نہار میں اٹھ کر برش کر کے
نماز وغیرہ پڑھ کر اس انجیر کو خالی پیٹ استعمال کیا جائے۔ اسی طرح وہ لوگ جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں وہ سرکہ استعمال کریں گے تو تھوڑا سا شاید ان کو نقصان کا اندیشہ ہے، یا وہ جن کے سینے خراب ہیں، یعنی کہ ان کو لنگس انفیکشن وغیرہ ہے، سانس دما کا مسئلہ ہے، تو ایسے میں ایک دوسرا نسخہ ملاحظہ فرمائیے۔ انجیر 3 عدد، اب سرکے کی بجائے پانی لے لیجئے، پانی 1 کپ، اسے بھی رات میں بھگو کے رکھ دیجئے اور 6-7 گھنٹے کے فرق سے صبح اٹھ کر اچھی طرح برش یا مسواک کیجئے اور اس کے بعد یہ انجیر اچھی طرح چبا لیجئے۔ اب اس میں ایک احتیاط کیا ہے کہ صرف انجیر کھانی ہے، سرکہ اور پانی نہیں استعمال کرنا۔ اسے دن میں متعدد بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور صبح جب انجیر کھا لی گئی تو سرکہ موجود ہے یا پانی موجود ہے، پانی کو پھینک دیجئے، لیکن سرکہ چونکہ ایک بہت قیمتی چیز ہے، ایک بار پھر اس سرکے کے اندر 3 انجیر بھگو دیجئے، اور اب جب لنچ کا وقت آئے، دوپہر کا کھانا، تو کھانے سے 40-50 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے یہ 3 انجیر نکال کر پھر کھا لیجئے۔ اسی سرکے میں ایک بار پھر انجیر بھگو دیجئے، اب اسے رات کے وقت کھا لیجئے، اور جنہیں سرکہ کے استعمال سے نقصان ہے وہ اسے پانی کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ استعمال کریں۔ 5 دن کم از کم اس کو استعمال کر کے آپ یہ دیکھیں گے کہ اچانک نہ صرف یہ کہ پائلز کا بلڈ وہ آنا بند ہو گیا ہے، خون رسنا بند ہو گیا ہے، بلکہ وہ جو جلن اور جو بے چینی تھی اور طبیعت میں جو ایک جو کیفیت تاری تھی، آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ انجیر میں سوڈیم بھی ہے، کیلشیم ہے، پوٹاشیم وغیرہ، یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور عام طور پہ ایک انجیر میں جو کہ بڑے سائز کی ہوتی ہے اس میں 36 کیلوریز ہوتی ہیں، حرارے ہوتے ہیں اس میں، اور اس طرح سے اچھی خاصی یہ ایک مقدار ہے۔ لیکن یہ بڑی انجیر ہے جس کی اگر ہمارے تو چھوٹی سی انجیر ملتی ہے، یہ چھوٹی انجیر بڑی انجیر اگر اس دونوں کو برابر رکھا جائے تو ہمیں چھوٹی کم از کم 5 انجیر 1 انجیر کے برابر لینی ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ فی الحال وہ جو پاکستان میں انجیر چھوٹی سی ملتی ہے اسی سے اس کا آغاز کیا جائے۔ اب انجیر پائلز کے لیے استعمال کرنی ہے، اس میں ایک احتیاط آخری بات اور کر لی جائے، پھر انجیر کا چیپٹر مکمل ہوگا۔ اس میں یہ ہے ٹھیلے پر ملنے والی انجیر نہ تو پائلز کو ٹھیک کرے گی نہ وہ قبض کو ٹھیک کرے گی، بلکہ کوئی نیا مرض آپ کے اندر پیدا کر دے گی، اس لیے صاف ستھری جگہوں سے صاف ستھری انجیر حاصل کی جائے۔ بات ہو رہی ہے پائلز کی، بواسیر کی، کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور ایک تکلیف دہ مرض ہے، انسان اٹھتے بیٹھتے پریشانی محسوس کرتا ہے، اس میں وزن بھی کم کیا جائے۔ اب ہم دوبارہ اگر وزن کی بات کریں کہ وزن کو کیسے کم کرنا ہے، تو انجیر میں چونکہ زیادہ تر پائلز بواسیر کا مرض ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا وزن بھی زیادہ ہو، میجورٹی ان کی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت 70% افراد وہ ہوں گے جن کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ اب انجیر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ وٹامن کے کی وجہ سے بہتے خون کو روکتی ہے، اور وہ جو وجہ بنا ہے 70-80% جو وجہ ہے وہ آنتوں میں رکاوٹ، وہ ان رکاوٹوں کو بالکل دور بھی کرتا ہے، وہاں کی صفائی بھی کرتی ہے، اور انجیر میں ایک دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ کولیسٹرول کو بیلنس کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح ناشتہ کرنا ہے تو ناشتے میں جو کا دلیا استعمال کیا جائے، اور جو کا دلیا دودھ میں پکایا جائے اور پلیٹ میں اتار کے شہد استعمال کیا جائے، شہد کے ساتھ۔ جن کو شوگر ہے وہ بغیر شہد کے استعمال کریں۔ کھانے کی چیزوں میں جو کا دلیا استعمال کیا جائے گا تو آنتوں میں وہی کام ہوگا جو انجیر سے لیا جا رہا ہے کہ آنتوں میں ایک تو سکون اور ٹھنڈک آئے گی۔ پائلز ان لوگوں میں زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے جنہیں جو ہائپر ٹینس ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے جسم میں حدت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے افراد، یا معدے میں ان کی گرمی زیادہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں معدے کی گرمی ہے، یا پیٹ کو ہم گرم کہتے ہیں، یا جگر کے مسائل، تو اس میں جو کا دلیا جسم میں جا کر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور یہی سکون جو کا دلیا بھی، چونکہ اس میں بھی وٹامن کے موجود ہے کیونکہ ہم شہد استعمال کر رہے ہیں، اور شہد میں وٹامن کے خود موجود ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں بھی خون کو روکنے میں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مسوں کو ختم کرنے میں جو کے دلے سے مدد لی جاتی ہے۔ صبح دوپہر شام کھلایا جاتا ہے۔ حکیم حضرات یا ہومیوپیتھک حضرات سے ادویات آپ لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے انجیر شامل کی، جو کا دلیا شامل کیا، انشاءاللہ آپ کا بلیڈنگ تو رک چکی ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ مسیں بھی باقی ہیں۔
اب ان مسوں کو گرانے کے لیے ایک بہترین نسخہ نوٹ فرما لیجیے۔ مہندی کے تازہ پتے تقریباً 50 گرام، کاسنی کے بیج 5 گرام، انہیں 1 کپ زیتون کے تیل میں تقریباً 2-3 منٹ تک ان کو ابال لیجئے، اور ابالنے کے بعد ان کو فلٹر کیجئے۔ اگر تیل کم نظر آئے تو اسے 1.5 کپ بھی کیا جا سکتا ہے، اتنا ہو کہ جس میں آسانی کے ساتھ، کیونکہ مہندی کے پتوں کے سائز میں نے سنا ہے مختلف علاقوں میں مختلف سائز کے مہندی کے پتے ہیں، عام طور پہ اس کا فارمولہ یہ ہے۔ تو 50 گرام مہندی کے پتے ان کو توڑ لیجئے، تازہ پتے ہوں، توڑنے کے بعد ان کو تیل میں ڈال دیجئے۔ کاسنی کے 5 گرام کے پتے 1 چائے کا چمچہ وہ بھی اس تیل میں ڈال دیجئے اور اس تیل کو پکا لیجئے۔ 3 منٹ تک پکانے کے بعد اس کو فلٹر کیجئے، اور فلٹر کرنے کے بعد جب آپ یہ تیل لگائیں گے مسوں پر تو رات میں لگائیے، صبح بھی لگائیے۔ اس طرح چند دنوں کے بعد، عام طور پہ میں نے دیکھا کہ 20 سے 30 دنوں کے درمیان یہ مسے سب جھڑ جاتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ایک بہت اہم حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، یہ بخاری، مسلم اور دیگر کتب میں یہ موجود ہے کہ فرمایا اللہ کے آخری رسول، آخری نبی، طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا پیے گا وہ ایسا ہے، بلکہ چاندی کے برتن کے لیے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیے گا وہ ایسا ہے اپنے پیٹ میں آگ انڈیل رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال نہ کیا جائے، اور چاندی جیسی خصوصیات کی جو ایک دھات ہمارے پاس موجود ہے وہ المونیم ہے، اور المونیم کو بھی آج سائنسدان منع کرتے ہیں۔ المونیم کے برتنوں کو استعمال کرنے سے سائنسدان اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ چیز پیٹ میں جا کر خرابیاں پیدا کرتی ہے، بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہے، ساتھ ہی ٹینشن کریٹ کرتی ہے، یعنی ہائپر ٹینس کرتی ہے انسانوں کو، ان کے مزاج کو تبدیل کرتی ہے، اور غصہ اگر کسی شخص کو آتا ہے تو اس کے غصے میں اضافہ ہوگا۔ بہت سی باتیں سائنسدانوں نے بتائیں، اور یورپی یونین میں آج سے 10-12 سال پہلے پابندی عائد کر دی گئی المونیم کے استعمال پر، اور اس میں یہ بھی شامل تھا کہ یہ آنتوں کے نظام کو خراب کرتی ہے۔ بواسیر آنتوں کے نظام کی خرابی ہے، آنتوں کا آخری حصہ جہاں سے اخراج ہوتا ہے انسانی فضلے کا وہ تک خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو پرہیز کرنا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ چاندی اور سلور کے برتنوں میں، جرمن سلور کے برتنوں میں کھانا کھانے سے اس شخص کو بچنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہترین تو اچھی پکی ہوئی تازہ جو مٹی کی ہانڈیاں ہوتی ہیں وہ یا استعمال شدہ ہوں، وہ ان میں کھانا ان کا پکایا جائے تو مریضوں کو، بہت سے مریضوں کو بھی اس میں بھی آرام آتا ہے۔ سونے جاگنے کی عادات وہ ضروری ہیں، بہت زیادہ دیر تک یہ سوئے نہ، بہت زیادہ دیر تک اس کو بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، نمک اس کو کم استعمال کرنا چاہیے، اور گوشت کا استعمال تو مکمل بند کر دیا جائے 8-10 دن تک۔ تو اس میں بھی ایک حصہ ہے گوشت کا بھی پائلز کو اضافہ کرنے میں، تو اس میں انشاءاللہ گوشت کے استعمال کو بند کرنے سے بھی ایک ریلیف ملتا ہے۔ اسی طرح یہ نسخہ ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیے گا کہ 3 انجیر، 1 کپ سرکہ رات کو بھگو دیا جائے اور صبح اٹھ کر نہار منہ سے کھا لیا جائے۔ جنہیں جوڑوں کا درد ہے وہ 3 انجیر 1 کپ پانی میں، یعنی سرکے کی بجائے 1 کپ پانی استعمال کیا جائے اور صبح نہار منہ کھا لیا جائے۔ اسی طرح دوپہر میں کیا جائے، اسی طرح شام میں کیا جائے، اور اس کے استعمال سے، جو کے دلیے کے استعمال سے، اور آپ کے ڈاکٹرز کی ادویات، دیگر ادویات کے استعمال سے، المونیم سلور کے برتنوں کے پرہیز سے، گوشت کے ہر قسم کے پرہیز سے انشاءاللہ آپ کو نجات حاصل ہوگی اس موذی مرض سے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے سے اس مرض کو قابو کرنا، ختم کرنا، اس سے شفایابی بہت جلد ممکن ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔